सब गालबान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मिर्जा गालिब की मोहरों पर। मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी में तकरीबन हमारी मालूमात के मुताबिक 8 मोहरें बनवाई थी। उन 8 में से 5 मोहरों के निशान, उनके आसार दस्तयाब हैं, लेकिन 3 मोहरें ऐसी हैं कि जिनकी बाकियात भी दस्तयाब नहीं है, लेकिन शवाहिद मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमें मालूम है कि उनकी टोटल तादाद, मालूम तादाद 8 थी। हमारे पास रियाद शुदा मोहरों में से जो गालिब की पहली मोहर है, उसकी तारीख बनती है सन 1815 या 16 में। हिजरी तारीख के हिसाब से वो 1231 बनती है और ईसवी सन के हिसाब से वो तारीख बनती है 1815। उस मोहर में खत नास्तालीक में लिखा हुआ था असदुल्ला खान उर्फ मिर्जा नौशाह। फिर उसी साल, उसी के करीब करीब या शायद चंद महीनों बाद, गालिब ने एक और मोहर बनवाई जिसके ऊपर खत नसख में लिखा हुआ था असदुल्लाह गालिब। जो हमारे जमीन से आसमान का कलाबा मिलाने वाले जो नकाद होते हैं, जिनको का सिर्फ यही काम होता है कि कोई नई बात जोड़ के अपनी तरफ से चाहे जोड़नी पड़ जाए, तो उसमें से कोई भी बात निकाल ले तो और बता दें कि ये वजह हो सकती है या वो वजह हो सकती है। उन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां घड़ ली कि गालिब ने ये मोहर इसलिए बनवाई, ये मोहर उसलिए बनवाई, फलां है ढमका है, लेकिन वो सारी कहानियां ही हैं। गालिब की उर्फियत का तारुफ भी इसी बहाने हो जाए कि उर्फ मिर्जा नौशाह। तो बात ये है कि अक्सर लोग तावील देते हैं कि गालिब के जो वाले साहब थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग, उनकी उर्फियत थी मिर्जा दूल्हा। चूंकि वो घर दामाद थे तो गुलाम हुसैन खान कमीदान कोर कमांडर के बराबर का होता था। जो गालिब के नाना थे वो आगरा शहर के कोर कमांडर थे, कमीदान कमांडेंट ऑफिसर। तो उनके चूंकि घर दामाद थे, लिहाजा वहां पे उनको घर में ही उनकी उर्फियत मशहूर हो गई मिर्जा दूल्हा। तो नकाद लोग बता देते हैं कि जी गालिब को इस उर्फियत के साथ मिलाने के साथ साथ मिर्जा को मिर्जा नौशाह कहना शुरू कर दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि गालिब की ये उर्फियत मशहूर तब हुई थी जब वो अपने चचा की शादी में दिल्ली आए थे। जब पहली बार था, अभी तक ये रिवाज है कि छोटे बच्चों को साथ शाहबाला बना के ले जाया जाता है, तो उन छोटे बच्चों को या उस शहबाले को उस जमाने की जुबान में, आगरवी दिल्ली की जुबान में नौशाह कहा जाता था। तो वहां से मिर्जा गालिब को अपने चचा के ससुराल, जो बाद में उनका भी ससुराल बन गया, उनकी तरफ से ये उर्फियत मिली थी मिर्जा नौशाह। बस फिर वो हमेशा के लिए मिर्जा नौशाह ही रह गया। और फिर ये वक्त भी आया कि उनकी ये उर्फियत उनकी पहचान बन गई। दूसरों से फर्क, अभी कई गालिब नाम के या गालिब तखल्लुस के कई शायरा हैं, कई शोरा हैं, तो उनमें से हम फर्क करते हैं गालिब से कि कौन से वाले गालिब, भाई मिर्जा नौशाह। तो मिर्जा नौशाह पहली मोहर बता दी गई कि उस पर लिखा हुआ था कि असदुल्ला खान उर्फ मिर्जा नौशाह। और दूसरी मोहर जो उसी के करीब ही बनी वो थी असदुल्ला गालिब। इस बारे में बहुत सी कहानियां बना ली गई हैं कि गालिब ने इस वजह से तब्दील कराई होगी, इस वजह से तब्दील कराई होगी। कुछ हो गया, इसकी हकीकी वजह किसी को मालूम नहीं है। लिहाजा लोगों ने तुक्के ही लगाया कि जी गालिब ने इस वजह से, पहले वो मिर्जा नौशाह लिखते थे, फिर बाद में उनको जी नफरत हो गई अपनी उर्फियत से। और हालांकि वो नफरत की वजह भी निकाली जाती है तब जब वो बुढ़ापे में थे, लेकिन ये तो बिल्कुल जवानी में कहीं की ईंट कहीं आगे जोड़ देते हैं। तो खैर हकीकत ये है कि उस हकीकत का हमें सनद या खबर कहाँ से मिलती है, वो गालिब ही के खत में से मिलती है। गालिब के कागजात जो पेंशन के मुकदमात में थे। तो चक्कर ये बना असल में कि गालिब जब अपनी पेंशन के मुकदमे के लिए कलकत्ता पहुंचे, अब मुझे इस कलकत्ते वाली बात को भी खोलना पड़ेगा ताकि मंजर पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। कलकत्ते जाने का चक्कर ये था कि गालिब की जो पेंशन थी, इनकी आबाई जागीर, इनके चचा की जागीर, ये दोनों जागीरों की पेंशन मिला के
ان کا بنتا تھا 10,000 روپے سالانہ، لیکن نواب احمد بخش خان صاحب اس پورے خاندان کو، یعنی غالب کے پورے ددیال کو، ان کی دادی سے لے کر ان کے چھوٹے بھائی تک سب کو دیتے تھے 5,000 روپے سالانہ، صرف غالب کا 10,000 اور کہاں پورے خاندان کا 5,000 روپے سالانہ۔ تو جب غالب پہ مشکلات پڑی تو ان کو خیال آیا کہ گھر کا ہی معاملہ ہے تو گھر میں ہی نپٹ جائے، تو یہ 2 سال تک کوشش کرتے رہے اپنے سسر چچا، مطلب اپنی بیگم صاحبہ کے سسر نواب احمد بخش خان صاحب کے پاس، کہ کسی طرح گھر کا معاملہ گھر میں ہی حل ہو جائے، لیکن وہ مخلص نہیں تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، 6 مہینے غالب رول رہے ہیں، کبھی بھرتپور جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، حالانکہ کس وجہ سے بھی، صرف اسی وجہ سے کسی طرح نواب کو ترس آ جائے، نواب کو ترس نہیں آیا۔ آخر کار غالب نے تنگ آ کر وہیں فیروز پور سے ہی کلکتہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور ادھر سے ہی کلکتہ کو چلے گئے۔ تو اب نواب احمد بخش خان نے پیچھے کیا چال چلی، انہوں نے جناب ریاست اپنی منتقل کر دی اپنے ولی عہد نواب شمس الدین احمد خان کو، اور خود جناب تارک و دنیا ہو گئے، جناب میرا جو چھوٹا بھائی فوت ہو گیا، لہذا میں بھی دنیا سے چاٹ ہو گیا، بھائی بات تیری دنیا۔ خیر ادھر جیسے ہی غالب کلکتہ پہنچ، ظاہر غالب کو 2 سال لگ گئے کلکتہ پہنچنے میں، پیچھے جناب حکومت تبدیل ہو گئی، نواب شمس الدین تخت پہ بیٹھ گئے۔ نواب شمس الدین بڑا چلتا پھرتا تھا، اسے لوگ جتنا بھی آزادی کا مجاہد ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے کرتوت ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس شخص نے وہاں کلکتہ میں موجود اپنے وکیل، جو انگریزی حکومت میں اس کا وکیل تھا، سفیر اور وکیل دونوں ایک ہی ہوتے تھے اس زمانے میں، آج کل تو خیر، تو اس نے اس وکیل کے ذمہ کام لگایا کہ لابنگ شروع کر دو غالب کے خلاف، حکام کو بھڑکاؤ کہ اول تو یہ شخص مرزا غالب ہی نہیں ہے، اور اگر یہ مرزا غالب ہے تو یہ ایک جال ساز شخص ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ جو کرتا ہے، تاکہ حکام جو انگریز کونسل تھی وہ سارے نہ اس کی طرف سے مشکوک ہو جائیں کہ یہ کوئی مشکوک شخص ہے، اس کی حرکات ہی ایسی ہیں، لہٰذا ظاہر جوری پہ اثر پڑتا ہے فیصلے کے وقت۔ خیر تو یہ وجہ تھی کہ غالب کے بارے میں خبریں پھیلائی گئی کہ یہ ایک جعلی شخص ہے۔ اس جعل ساز کا مطلب اس افواہ ساز کا نام تھا مرزا افضل بیگ۔ غالب نے اسے لکھا ایک نکوہی دا سیرت ہم وطن، اس نکوہی دا سیرت ہم وطن یعنی مرزا افضل بیگ نے وہاں یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک جعل ساز ہے، اس نے اپنا نام بدل لیا اور اب تخلص بھی بدل لیا ہے، پہلے اس کا نام اسد اللہ خان تھا، اب اس نے اپنا نام اسد اللہ غالب رکھ لیا ہے، پہلے اس کا تخلص اسد تھا، اب اس نے اپنا تخلص غالب کر لیا ہے۔ اس کی جو اصل مرزا ہے مرزا اسد اللہ، اس کا وہ مرزا نوشہ ہے، لیکن یہ تو مرزا نوشہ ہی نہیں ہے۔ تو غالب کو اس افواہ کے توڑ میں، اس پروپیگنڈے کے توڑ میں غالب کو کوششیں کرنی پڑی، تو انہوں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنا وہ جو دیوان انہوں نے ساتھ لیا ہوتا، اپنی پرانی غزلیں بھی دکھائیں کہ یہ بھی میرا کلام ہے اور غالب والا بھی میرا کلام ہے، تخلص میں نے چینج کیا، ظاہر میرا اپنا، جب مرضی چینج کرو۔ اور پھر انہوں نے اپنی وہ پرانی والی مہر بھی ثبوت کے طور پر پیش کی کہ وہ مہر بھی میری ہے اور یہ مہر بھی میری ہے۔ اور اس درخواست میں سائمن فریزر کے دفتر میں انہوں نے جو درخواست پیش کی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عام مہر بے ابطال دعوی حداثت اسم مسکت مدیس و در مسلم نہ داشتن علم برائے سکوت این گمنام نیز کافی است آر اس میں این فقیر اسد اللہ خان است و علم مرزا نوشہ و تخلص غالب، لیکن ازیں جا کے غالب کلمہ ربائی است و ظرف باز بہور نشست آرا نیک برنت آبد فقیر لفظ اسد اللہ را کے مخفف اسم آسی است و ما حاضر کلمہ سلاسی گاہ گاہ تخلص اختیار بھی کند۔ یعنی اس درخواست کا جو خلاصہ ہے وہ غالب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 12 سال پہلے یہ جو مہر تھی میری، وہ بھی میری تھی اور یہ بھی میری ہے، لیکن چونکہ میں نے تخفیف کیا اپنے نام میں اور تخلص بھی چھوٹا کیا ہے، تو یہ مہر بھی میری ثبوت کے طور پر ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ ظاہر عرفیت بھی میری ہے، اختیار بھی میرا ہے کہ میں جسے چاہوں جی رکھوں، جسے چاہوں نہ رکھوں۔ 1822 یا 23 میں غالب نے اپنا نام بدل لیا اور غالب نے اپنی مہر بدل لی، جس کا بھی ذکر ہوا تھا،
تیسری مہر جو تھی وہ غالب کی، اس پر لکھا ہوا تھا، اس مہر پر لکھا ہوا تھا محمد اسد اللہ خان، اور سن کا بھی اندراج تھا 1238، اور اسی مہر کی وجہ سے وہ ہنگامہ شروع ہوا، وہ افواہ اڑائی گئی وغیرہ وغیرہ۔ محمد اسد اللہ خان والی مہر کے ساتھ غالب کے 17 کاغذات ایسے محفوظ شدہ ہیں جن پر غالب کی وہ مہر لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے جو غالب کی اولین تحریر دریافت شدہ ہے وہ ہے 7 جولائی 1830، اور آخری تحریر ان دریافت شدہ کاغذات میں سے آخری تحریر ہے 7 فروری 1867۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں، شواہد کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے یہ محمد اسد اللہ خان والی مہر کم از کم 45 سال تک استعمال میں رکھی۔ 3 مہروں کے بعد غالب نے ایک چوتھی مہر بنوائی، اس پر لکھا ہوا ہے یا اسد اللہ الغالب۔ اس مہر پر بھی بہت سی کہانیاں بنائی گئی کہ اس کے بعد غالب کی جو مہر سامنے ہمارے پاس دریافت شدہ ہیں وہ 3 مہریں ہیں، اور تینوں مسلسل بنی ہیں آگے پیچھے، مطلب قریب 3 عرصے میں۔ ان پر لکھا ہوا ہے نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خان بہادر نظام جنگ 1267۔ عیسوی سن کے حساب سے اس کا بنتا ہے 6 نومبر 1850۔ جی 6 نومبر کو جو مہر بنی تھی، اس کی وجہ غالب کا خطاب ہے جو غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی طرف کے دربار میں ملا تھا، اور اس خطاب ملنے کی تاریخ جو ہماری معلومات میں ہے وہ ہے 4 جولائی 1850۔ اب اس مہر کی یہ کہانی ہے کہ غالب نے انہی خطابات پر مشتمل اپنی پہلے 2 مہریں تیار کرائی تھی، لیکن وہ ان کے معیار پر پوری نہیں اتری، لہذا انہوں نے ان دونوں کو رد کر کے اسی عبارت پر مشتمل اپنی ایک تیسری مہر بنوا لی، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ان کے شاگرد منشی جواہر سنگھ جوہر کے نام، جو 23 اکتوبر 1850 کو لکھا گیا تھا۔ اس خط میں غالب لکھتے ہیں روز بود کے نامہ بے من رسید کہ نگارش از شما بود و مہر از من، گفتم سبحان اللہ شگرفی آثار یگانگی و اتحاد کہ ہم نامہ بے نام من است و ہم بے مہر من، چون فرق بے من رسیدہ و من درا وقت تنہا بودم مشاہدہ نقش خاتم خیش بر مکتوب موسومہ خیش مرا بے وائدہ ورد بالجملہ چشم بے راہ نگین مہر داشتم دی روز کے 3 شنبہ و 22 اکتوبر بود رسید ہمانا مہر کن در کشمیر نہ ماند مجلس جو برشکست تماشا بے ما رسید۔ پس از پردہش پدید آمد کے قریب 100 کس از ہوسناکان دہلی نگین ہا فرستادہ در کشمیر کنداند و ہما شرمسار و پشیمان شدند، حال آن سعادت نشارہ باید کہ درد سر نہ کشند و مہر دیگر بے کندن نہ دہند، امروز در این فن نظیر بدرالدین بگیتی نیست چون بد نوشت پندارم کے خوبی سر نوشت من است۔ دلی کا مشہور مہر کن بدرالدین جس کا غالب نے خط میں ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے 2 مہریں میں نے بنوائی لیکن کسی وجہ سے پسند نہ آئی، لہذا انہوں نے اپنے شاگرد منشی جواہر سنگھ جوہر کو لکھا تھا خط کہ کشمیر کے کسی مہر ساز سے ایسی کوئی مہر تیار کرا دیں، اور وہ دوسرا نگینہ جیسا کہ خط میں بھی بیان ہوا ہے انہیں ملا تھا 22 اکتوبر 1850، لیکن مسئلہ یہ بنا کہ غالب کی خوش ذوقی پر وہ بھی پوری نہ اتری، غالب کو وہ بھی پسند نہ آئی، لہذا انہوں نے اسی عبارت پر مشتمل یعنی شاہی خطابات پر مشتمل ایک تیسری مہر پھر بنوا لی، اور اتفاق سے یہ مہر بھی بدرالدین کی ہی بنائی ہوئی تھی، لیکن اس بار چونکہ غالب کی تاکید تھی اور اس نے خاص توجہ سے وہ مہر بنائی، لہذا غالب کو پسند آئی اور غالب نے وہ استعمال میں رکھ لی، اور اس سلسلے انہی خطابات پر مشتمل جو پہلی 2 مہریں تھیں وہ یا تو غالب نے کسی کو دے دی ہوگی یا محفوظ نہیں رہ سکی، بہرحال
اس سلسلے کی غالب کی جو آخری مہر ہے وہ غالب نے بنوائی تھی 1861 میں. اس آخری مہر پر لکھا ہوا ہے غالب، کچھ اور نہیں، صرف غالب. اور تاریخ کے حساب سے 1861 میں یہ مہر بنی اور 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بس ان کی یادیں رہ گئی اور ان کی یادگار رہ گئی، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. وہ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو.